तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। सूरह नहल की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तो ये आयत है, और हो सकता है कि इस आयत के ताल्लुक से भी कुछ बातें पिछले दर्स में आपके सामने आ चुकी हों, तो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। कुछ कुछ याद आता है कि शायद इस आयत के बारे में मैं कुछ बातें पिछले दर्स में आपसे बयान कर चुका हूँ। तो अब देखिए इस आयत में अल्लाह ताला का फरमान क्या है, और तज़किये के लिहाज से हमारे लिए इस आयत के अंदर किस तरह की इबरत और नसीहत की चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए अहमियत रखती हैं और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब देखिए अल्लाह ताला ने इसमें यह फरमाया है, इसके पहले कुफ़ार मुश्रिकीन का, मक्के के कुफ़ार मुश्रिकीन का जिक्र, जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, जो उनकी बदअकीदगी की एक मिसाल थी। और उसको अल्लाह ताला ने कहा कि जो ईमान लाने वाले नहीं है ना, ये उनके लिए बुरी मिसालें होती हैं। और अल्लाह ताला की तो बहुत ही बुलंद मिसाल है, बड़ी आला सिफत होती है, और वो तो अजीज है, गलबे वाला है और हिकमत वाला है। तो उसके बाद ये है कि जब ये मुश्रिकीन, ये कुफार, ये नाफरमान लोग अल्लाह तबारक व तआला की शान में इतनी गुस्ताखियां करते हैं, और इस जमीन पर, अल्लाह ताला की इस जमीन पर इतना जुल्म करते हैं, अल्लाह के बंदों पर जुल्म करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके जुल्म की सजा क्यों नहीं दी, या अल्लाह ताला उनको उनके जुल्म की सजा क्यों नहीं देता है। ये एक वो सवाल है जो आपके ज़हनों पर भी में भी उभरता होगा। कभी कभी आपके ज़हन में भी ये ख्याल आता होगा कि आखिर इन जालिमों को अपने जुल्म अपने जुल्म का नंगा नाच नाचने की इजाजत कब तक मिलेगी, कब तक इनकी रस्सी को ढील दिया जाएगा ऐसे ही कि ये अपने जुल्म की चक्की में लोगों को ऐसे ही पीसते रहें। ये ख्यालात हैं, ये वो चीजें हैं जो किसी भी मुसलमान के ज़हन में भी आती हैं, ईमान वाले के ज़हन में भी ये चीजें आती हैं, आपके ज़हन में भी मेरे भाइयों यकीनी तौर पर इस तरह के ख्यालात जरूर आते होंगे। तो आज इसीलिए मैंने कहा कि तज़किए नफ्स से मुताल्लिक इसमें क्या बातें हैं, मैं कुछ आज के हालात के लिहाज से कुछ बातें जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे अपने हालात भी याद रखिएगा, हमारे अपने मुल्क के ताल्लुक से भी, और किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, कैसे जो है हर आदमी ये समझता है कि धांधली हो रही है, जिसकी लाठी उसके उसकी भैंस का मामला है ये, और ताकत का, पैसे का जो है बेजा इस्तेमाल है, ओहदों का बेजा इस्तेमाल है। हर किसी को ये एहसास होता है, और कोई ना कोई एक नया मजलूम सामने खड़ा नजर आता है हमारे। हो सकता है कि वो भी पहले जुल्म करता रहा हो ताकत के नशे में, लेकिन एक जालिम को भी जब उससे बड़ा जालिम मिल जाता है, उससे साबिका हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए ये मजलूम नजर आने लगता है, और फिर हमारे दिमाग में ये ख्यालात वो जो है वो मचलने लगते हैं, ये ख्यालात आने लगते हैं कि आखिर इन जालिमों को कब तक छूट मिलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, आप यकीनन मेरी बात को समझते होंगे।
دنیا کے منظر نامے میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی دنیا کی جو پوری سینری ہے اس کے بھی جو ہے تناظر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے ملک کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ظالموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ ان کو موقع بھی ملتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے ظلم کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے ظلم کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، علاقے کے علاقے بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں ان کا زور نہیں ہوتا وہ علاقے بھی ان کے زیر نگی ہو جاتے ہیں، یا کہیے کہ ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، تھوڑا اور آسان لفظ کہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسے موقعوں پر یہی آتا ہے کہ آخر ان ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد کر لیجئے جو اس آیت کے اندر ہے، آیت نمبر 61 کیا ہے دیکھیے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے سزا دینا شروع کر دے، مواخذہ کرنا شروع کر دے، ان کو سزا دینا شروع کر دے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں بچے گا۔ دابا کا لفظ استعمال کیا، ما ترک علیہا من دابت، تو اس روئے زمین پر، یہ جو زمین جہاں پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس پر ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی ہم جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ظالم لوگ ہیں اور کب تک یہ لوگ ظلم کرتے رہیں گے، تو یوں سوچ لیجئے کہ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہم بھی پتہ نہ جانے ہم بھی کتنا ظلم کرتے ہیں۔ جو جہاں جس اقتدار میں ہوتا ہے اور جس طاقت میں ہوتا ہے، جو طاقت اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اپنے زیر اقتدار لوگوں کے اوپر وہ بھی تو ظلم کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے تو کوئی نان مسلم ہی حکومتیں ہیں تو وہی کر رہی ہیں، نہیں، ہم تو اپنوں کے بھی بہت ستائے ہوئے ہیں۔ جو جہاں رہتا ہے وہاں کے لحاظ سے وہ جانتا ہے کہ اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے ذمہ داران کے ظلم کی چکی میں وہ بھی پس رہے ہیں، ہاں سب کی سب مسلمان۔ تو ظلم ویسے بھی اور بھی عام ہے، ہم نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، شرک کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم ہوتا ہے حقوق العباد کو لے کر کے، اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سوچئے کہ کون ہے جو ظالم نہیں ہے؟ پھر ظالم تو ہم بھی ہیں میرے بھائیوں، ہمیں تو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے نا، کہ ہم کو جہاں تک اختیار ملتا ہے تو کیا ہم وہاں پر ہم ظلم نہیں کرتے؟ ہم دوسروں کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل جاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں صرف وہ ظالم جو آپ کو نظر آ رہا ہے بندوں کے حقوق کے لحاظ سے، آپ کو ظالم جو نظر آ رہا ہے طاقت اور جو ہے اس کے حکومت کے لحاظ سے، تو وہ صرف وہی ظالم نہیں ہے نا، ظالم تو یہاں پر ہر جاندار ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے ظلم تو سبھی کر رہے ہیں، چاہے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں اللہ کی نافرمانیاں کر کے، چاہے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے عبادت میں شرک کرتے ہوئے، یا یہ کہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہوں،
ان اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے مظلومین کو ہر طرح سے ستانے اور تکلیف پہنچانے کی جو ناروا کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سب بھی ظلم ہے۔ لیکن ظالم تو ہر کوئی ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کو سزا دینا شروع کر دیتا اس ظلم پر، تو بتاؤ کہ اس زمین پر کوئی بھی جاندار باقی رہتا؟ یہ جانوروں کا بھی تو معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جس جانور کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو کمزور جانور کو سینگ مارتا ہے وہ، اور اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتا۔ تو اگر واقعی ظلم پر اللہ تعالی سزا دینا شروع کر دے دنیا کے اندر، اور ہر ایک کو فوراً جو ہے ظالم کو سزا دینا شروع کر دے، تو یہاں کون بچے گا میرے بھائی؟ تو یہ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم مختلف حکومتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو دوسروں کا ظلم ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنا کیا ہوا ظلم ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ آیت دیکھیے، اس کے یہ جو باتیں میں نے کہی اس کے لحاظ سے اب یہ آیت دیکھیے کہ ایک ایک لفظ کو اب دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ اگر اللہ مواخذہ کرنا شروع کرے، یؤاخذ اسی کو، وہ عربی کا لفظ ہی ہے مواخذہ بھی۔ مواخذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکڑ لینا، اس کی سزا کے لیے پکڑ لینا۔ تو اسی لیے اس کا معنی یہ بھی کر لیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کر دے، کس کو؟ الناس، لوگوں کو، اس میں سارے لوگ آ گئے۔ یہ جو الناس کہا گیا یہ صرف مشرک ہی نہیں ہے، یہ صرف ظالم ہی نہیں ہے، ظالم تو خیر سبھی لوگ ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے، اور یہ اس میں مومن بھی داخل ہیں، اس میں مشرک اور کافر بھی داخل ہیں، منافق بھی داخل ہیں۔ یہ سارے لوگوں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس پہ غور کیجئے گا اس آیت میں۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے لو یؤاخذ اللہ الکافرین یا المشرکین یا الظالمین، یہ الفاظ بنتے ہیں عربی میں، تو معنی اس وقت کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے ظلم کی وجہ سے سزا دینا شروع کر دیتا، مشرکوں کو سزا دینا شروع کر دیتا، تو لفظ اگر مشرک ہوتا نا تو یہ معنی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ظالمین بھی نہیں کہا یہاں پر، بلکہ الناس کہا ہے۔ یہ غور و فکر کے وہ پہلو ہیں جو قرآن کی تلاوت کے وقت ہمارے سامنے رہنے چاہیے، اور ہم کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو سزا دینا لوگوں کو کہا سزا دینا، تو لوگوں میں اہل ایمان بھی داخل ہے میرے بھائیو، ہم بھی الناس میں داخل ہیں۔ تو ہر پڑھنے والا اس آیت کو یہ سوچے کہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور یہ سزا کس چیز کی کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بے ظلم ہی۔ با جو ہے اس کو یہاں جو با استعمال کیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ یہ با سببیت کا ہے، یعنی ریزن بتانے کے لیے یہ آتا ہے عربی زبان میں۔ تو با کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے استعمال کے لحاظ سے معنی اس کا متعین کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو استعمال کیا گیا ہے یہ ریزن بتانے کے لیے، سببیت کا کہتے ہیں اس کو۔ اسی لیے میں بار بار ترجمے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بے ظلم ہم کا معنی کیا ہے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو یہ ظلم صرف یہی نہیں ہے جو ہم ظلم سمجھتے ہیں، میں نے کہا کہ ظلم تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کوئی زندگی بسر کر، ظلم تو یہ بھی ہے کہ گناہوں کے دلدل میں کوئی پھنسا ہوا، ظلم تو یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کے اندر صرف اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، گھر کا سربراہ بنا رکھا ہے، مرد بنا رکھا ہے، شوہر کی عہدے پر فائز کر رکھا ہے،
تو گھر میں بیوی بچوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہی ہو، وہ بھی تو ظلم ہی ہے نا۔ یا الٹا بھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ظلم بیوی کی طرف سے شوہر کے اوپر ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کی طرف سے والدین پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں جو ہمارا ماحول ہے، جہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہمارے اس سراؤنڈنگ میں یہ ظلم نہیں ہوتے ہیں؟ ہمیں حکومتوں کے ظلم نظر آتے ہیں، لیکن جو اپنی سراؤنڈنگ میں ہونے والے ظلم ہیں، جو اپنی ذات سے متعلق کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ جانے میرے بھائیوں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہر کوئی غور کرے اس کے تعلق سے تو ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں پر ہماری پکڑ شروع کر لیتا تو کیا ہم میں سے کوئی زندہ بچتا؟ اور ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ وہ خود کتنی نافرمانی کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ میں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ تنہائیوں میں کتنی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور کتنے ہمارے گناہ ہیں، اور اللہ کے حق میں کتنی کوتاہی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق میں کتنی کوتاہیاں ہیں جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب تو ہمارا ظلم ہی ہے نا۔ تو ظلم کا جو معنی ہے عربی زبان کے لحاظ سے، وہ پچھلے درس میں شاید میں نے بتایا ہے، مجھے ایسا یاد پڑ رہا تھا کہ میں نے کچھ باتیں اس آیت کے تعلق سے بتائی تھی کہ یہ جو ہے ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ہم کو سزائیں دینا شروع کرتا تو کیا ہم میں سے کوئی باقی رہتا تھا؟ کسی کو یہاں پہ باقی رہنے کا حق ہوتا تھا؟ کیا کسی کو کسی جو ہے ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا تھا؟ میرے بھائیو ہرگز نہیں۔ جو ہے یہی ہے مسئلہ کہ ہم بہت جلدی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، یہ ظالم لوگ تو ظلم کرتے جا رہے ہیں، ان کا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، دیکھو ہمارے مسلمان بھائیوں پر فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم خود اپنے بھائیوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بھی گناہوں پر پردہ کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ تزکیہ نفس کا پہلو ہے کہ ہم جو یہ سر اٹھا کر کے چلتے ہیں اس زمین پر، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں اپنے بارے میں کہوں اگر میرے بھائیو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میں جو آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں نا میرے بھائیو، یہ سب اس وجہ سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ایسی کوتاہیاں ہیں ہم سے، ایسی غلطیاں ہیں ہم سے، ایسے گناہ ہیں ہماری زندگی میں، ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں تو یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس رب کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے اور ہم کو سزائیں نہیں دی اس کے اوپر، ورنہ اگر وہ سزا دیتا ہمارے گناہوں پر نہ تو میرے بھائیوں کوئی بچنے والا نہیں تھا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں کہہ نہیں سکتا تھا اگر وہ پردہ نہ ڈالے ہوئے ہوتا تھا، تو میں آپ کے سامنے جو ہے سر اٹھا کے جو ہے کچھ بات کہنے کا حق بھی کھو دیتا تھا میں، اگر وہ میرے گناہوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا، لیکن وہ تو اس نے پردہ ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، زندگی بسر ہوتی ہے۔
کیونکہ ہمارے گناہوں پر ہمارے رب نے پردہ ڈال دیا ہے، ہم کو اس کی سزائیں نہیں دی ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے عام بھی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے وہ ہمارے وہ گناہ اور ہماری وہ غلطیاں، کتنا کرم ہے اس رب کا۔ لیکن جب مسئلہ دوسرے کا آتا ہے تو پھر خواہ ہمارے ذہنوں میں کیا آنے لگتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چھوڑ رکھا ہے، ان ظالموں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دے رہا ہے، کب تک یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے رہیں گے، اور کب تک ان کو ظلم کا یہ موقع ملتا رہے گا۔ تو ہم دوسروں کے تعلق سے بہت جلدی اس طرح کی سوچ پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں بھی تو کبھی سوچیں کہ ہم بھی اگر ہمارا رب ہم کو بھی اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزائیں دینا شروع کر دیتا اسی دنیا میں، تو پھر زندہ کون بچتا یہاں پر؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے گا، لیکن وہ مہلت بھی تو دیتا ہے، لوگوں کو موقع بھی تو دیتا ہے سدھرنے کا، تاکہ کوئی بھی جو ہے عذر باقی نہ رہے۔ وہ حلیم ہے، اور حلم اس کی صفت ہے، اور اس صفت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھ رہا ہے، وہ اپنی نعمتوں کی بے حرمتی دیکھ رہا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو اپنی نافرمانیوں میں خرچ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی فوری طور پر ہمارا مواخذہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس کا حلم ہے، کیونکہ وہ حلیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کا حلم ہے کہ وہ فوری طور پر ہم کو اس کی سزا نہیں دے رہا ہے۔ اگر فوری طور پر اگر وہ سزا دینا شروع کر دیتا تو یاد رکھو ایک شخص بھی باقی نہیں بچتا تھا، کوئی زندہ نہیں بچتا تھا۔ ہاں، اللہ کے کچھ نیک بندے ہوں گے اس دور میں بھی، ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوں گے جو میرا یہ درس سن رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے نوازا ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی صفت پیدا کر دی ہے، اور وہ گناہوں سے دور ہے، اور بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں۔ ہوگا کچھ اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ بات آتی ہے، صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں آتا ہے نا، تو پھر وہ سب کے اوپر آتا ہے، اس میں جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی یہ جو ہے یہ عذاب اپنے سیلاب میں بہا لے جاتا ہے۔ قیامت کے دن پھر وہ نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، حدیث میں یہ آتا ہے، لیکن دنیا میں وہ بھی عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں، بھی جاندار باقی نہیں بچتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں بندوں کو، لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے فوری طور پر ان کو سزا دینا شروع کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ما ترک علیہا من دابت، علیہا میں یہ ہا جو ضمیر ہے نا، یہ زمین کے لیے استعمال کیا، الارض عربی میں جو کہتے ہیں، حالانکہ یہاں پر کہیں بھی الارض کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ یہاں اس سے مراد یہی ہے۔ تو اس پر یعنی اس زمین پر اللہ تعالی کوئی بھی جاندار زندہ نہیں چھوڑتا تھا، سب کی سب عذاب کی زد میں آ جاتے تھے۔ یہ آیت تھی، آیت کا یہ حصہ، نصیحت کا جو پہلو تھا اس میں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا میرے بھائیوں۔ لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، کیا ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، کیا ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک متعین مدت تک، ایک مقرر وقت تک ان کو ڈیلے کرتا ہے،
ان کی سزا کو مؤخر کرتا ہے، اس میں تاخیر کرتا ہے. یہی ہے یؤخرہم. تاخیر کرنا اردو میں وہ لفظ اسی لفظ سے ہے، یؤخرہم ہی سے ہے وہ. مطلب کیا ہے کہ ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دیتا ہے، فوری طور پر گناہ کی سزا وہ نہیں دیتا ہے، اور ایک متعین مدت تک الی اجل مسمى. اجل کہتے ہیں ٹائم، مدت، اور جو ہے مسمہ کہتے ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے، جس کا نام لیا گیا ہے. یعنی اسی کو ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں کہ متعین مدت تک. اور کب تک ہے یہ اللہ کو ہی اس کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے کب تک کی مہلت دیا ہوا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ مدت جو دنیا کے اندر لوگوں کو ملی ہوئی ہے، یہ مہلت جو ملی ہوئی ہے، یہ جو موقع ملا ہوا ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سزائیں نہیں دے رہا ہے، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک لوگوں کو موقع دیا ہے کہ میرا یہ نافرمان بندہ ہو سکتا ہے میری طرف لوٹ آئے، یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے، توبہ کر لے اپنے ان گناہوں سے. تو فوری سزا دینے کے بجائے اس نے یہ موقع دے دیا اس کو. دنیا میں ایسی بڑی قومیں گزری ہوئی ہیں بھائی، تاریخ کی باتیں ہماری چلتی رہتی ہے نا، تو ایسی بھی قومیں گزری ہیں جو بڑی ظالم قوم تھی، جن کا ظلم بڑا مشہور تھا. لیکن اسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا بعد میں. تو کہا جاتا ہے کہ جو قوم کعبہ کے ڈھانے کے لیے پیدا جو ہے آگے بڑھ رہی تھی، اسلام کی کٹر دشمن تھی، کبھی پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہی قوم اس کعبے کی محافظ بن گئی، اس کی حفاظت کرنے والی. انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ایک متعین مدت تک. موقع کیا ہوتا ہے کسی کے لیے بھی؟ متعین مدت کیا ہے کہ ہر انسان کو لیں گے تو اس کی موت سے پہلے پہلے. یعنی جب تک انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، تو جسے غرغرے موت کہتے ہیں، اس کے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہی وہ متعین مدت ہے. اس مدت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا کو ڈیلے کر دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا گناہوں پر، چھوڑ دیتا ہے ان لوگوں کے گناہوں پر، پردہ بھی ڈال دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ متعین مدت ہے. پوری دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ متعین مدت قیامت کی گھڑی ہے، جب پوری دنیا فنا کر دی جائے گی. کل من علیہا فان، جو قرآن میں ہے کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، سب جو ہے ختم ہونے والا ہے. تو قیامت کی وہ نشانی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب تک سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نہ نکل جائے تب تک بھی دروازہ توبے کا کھلا ہوا ہے لوگوں کے لیے. یہ پوری دنیا کے لحاظ سے اور انڈیویجول کسی بھی آدمی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہلت دی ہے اس کے توبہ کرنے کی، کہ وہ اپنے ان گناہوں سے، چاہے وہ شرک و کفر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کا ہی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ توبہ کر کے اگر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے لیے اس نے سزا کو کیا کیا ہے؟ فوری طور پر سزا دینے کے بجائے اس کو ٹائم دیا ہے، اس کو موقع دیا ہے.
کہ آپ جو ہے آپ کے لیے وقت ہے، آپ سدھر جائیے، اپنے حالات کو سدھار لیجئے خود بخود، ورنہ تو ایک دن تو پکڑ ہونی ہی ہونی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ ہو جائے گی تو پھر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بیان میرے بھائیوں، ما ترک علیہا من دابہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کرتا ہے، ان کی سزا کو ڈیلے کرتا ہے، ان کی سزا میں تاخیر کرتا ہے ایک متعین مدت تک۔ مقصد کیا ہے؟ کہ شاید یہ لوٹ آئیں، ان کو ایک موقع دے دیا جائے کہ بعد میں کوئی شکایت کا موقع نہ رہ جائے کہ اگر ہم کو موقع ملا ہوتا تو ہم بھی ایمان لے آتے تھے، ہم بھی توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لیتے تھے، ہم کو کچھ موقع دے دیا گیا ہوتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے، اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ آپ کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ اس کمپنی یا فیکٹری میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، ایرر ہوتا ہے، کبھی معمولی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کبھی یہ معمولی غلطیاں ایک بڑی غلطی کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اسے مسٹیک کہہ لیتے ہیں۔ تو جب مسٹیک ہے اور فیکٹری کا مالک، کمپنی کا مالک باہر کا راستہ دکھا رہا ہے، فوری طور پر آپ کی غلطی کی سزا آپ کے سامنے، کہ بھئی آپ کو، آپ کی ہماری فیکٹری کو، ہماری کمپنی کو ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، بس آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب وہ آدمی کیا کہتا ہے اس موقع پر؟ اس کا کیا جو ہے موقف ہوتا ہے، اس کا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ پورا جو ہے منظر، آپ پوری سینری جو ہے اپنے سامنے رکھیے آپ، وہ اس کے سامنے گڑاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صاحب مجھے ایک موقع تو دیجئے، میں اپنی اس غلطی کو سدھار لوں۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے اس کو موقع دیا جائے۔ لیکن دنیا میں ایسے ظالم لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ کہتے ہیں نہیں، یہاں بھائی موقع کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، بس باہر کا راستہ۔ ایک وقت ایسا گزرا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ اگر کچھ بھی مالک کے مزاج کے خلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نوکری اور آپ کی سروس کے لحاظ سے اس میں آپ کی کوئی غلطی بھی نہ ہو صحیح معنی میں، لیکن اگر وہ مالک کے مزاج کے خلاف ہے تو وہ فوراً باہر کا راستہ دکھا دے، یعنی 1 منٹ 2 منٹ بھی رکنے کا نہیں ہے، بس اسی وقت آپ باہر نکلو، آپ کی ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شکل ہو جاتی تھی۔ تو بعد میں لوگوں نے قوانین کچھ بنائے بھائی کہ یہ جو امپلائی اور امپلائر ہے نا، ان کے کچھ قوانین ہونے چاہیے، کچھ ضوابط ہونے چاہیے۔ تو اس پہ پھر اتنا کیا گیا کہ فوری طور پر کسی کو نکالنے کا حق نہیں رہے گا، پہلے آپ اسے نوٹس دیں گے، نوٹس دینے کے بعد اگر وہ اپنی غلطی کی سدھار نہیں کرتا ہے تو پھر آپ اسے ڈسمس کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی نوٹس کے کسی کو اچانک آپ باہر نہیں کر سکتے۔ پھر نوٹس کے اندر بھی 3 درجات اس کے بھی بنا دیے، بہرحال وہ آپ لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ انسان جب اس نے یہ محسوس کیا
کہ اچانک کسی کو سزا دے کر کے اس کو غلطی کو سدھارنے کا موقع نہ دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور باقاعدہ قانون کے اندر یہ گنجائش رکھ دی گئی پھر کہ فوری طور پر سزا دینے کے بجائے پہلے ان کو نوٹس دیا جائے، اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی کوئی دوسری جگہ تلاش کر سکے۔ یہ موقع دیا گیا، یہ قوانین بنائے گئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے قوانین ہیں یہ۔ تو بتائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم کو اس کے ظلم پر فوراً سزا نہ دے کر کے اس کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تو اللہ تعالی نے یہ غلط کر دیا؟ اس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں غلط خیالات آنے لگے کہ یہ کیا ہے جو ہے، کب ان ظالموں کو سزا ملے گی، کب تک ان کو چھوٹ ملے گی؟ کیوں ہم ایسا سوچنے لگتے ہیں؟ کیوں ہم اس طرح کی باتیں جو ہے سوچنے لگتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالی کا حلم ہے، وہ تو اس کا رحم ہے، اس کی رافت ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے اپنے بندوں سے، کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کیسے بھی اپنے اندر سدھار پیدا کر لے، اور اس کے لیے وہ بھی جو ہے نوٹس مختلف شکلوں میں بھیجتا رہتا ہے میرے بھائی۔ بس یہ ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ جب اس کی طرف سے الارم آتا ہے، نوٹس آتی ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا کر کے، مختلف پریشانیوں میں مبتلا کر کے، جب وہ نوٹس بھیجتا ہے کہ یہ سدھر جائے اور اپنی سابقہ غلطیوں کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر کے رہے، تو ہم ان نوٹسوں پر دھیان بھی نہیں دے پاتے، ہم اس پر توجہ نہیں دے، ہم کو احساس ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ ہم کو یہ نوٹسیں مل رہی ہیں۔ اور وہ تو اتنا موقع دے دیتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں تک بھی موقع دے دیتا ہے، اور ہم کو کوئی سزا نہیں دیتا، ہماری کوئی چیز روکتا نہیں ہے وہ، ہماری نعمتیں بھی نہیں روکتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو نعمتیں اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں تو آپ کوئی ایسی مثال بھی نہیں پائیں گے کہ جس سے مالک ناراض ہو تو اس کی جو ہے پروموشن کر دے، اس کی تنخواہیں بڑھا دے۔ وہ تو آپ کبھی نہیں سوچیں گے، کبھی نہیں سنیں گے ایسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مزید اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے، چلو جو ہے جاؤ، کتنا جو ہے نافرمانی کر سکتے ہو کرو۔ اور کبھی کیا کرتا ہے، نکیل کس بھی دیتا ہے مختلف پریشانیوں میں مبتلا کر کے، تاکہ ایک طرح کا الارم ہوتا ہے، ایک طرح کی نوٹس ہوتی ہے کہ چلو جو ہے آپ سدھر جاؤ، شاید یہ چیزیں آپ کو سدھارنے کے لیے کافی ہو جائیں۔ تو اس طرح کی آزمائش کی چیزیں تو دنیا میں اس نے بہت رکھی ہیں۔ کاش کبھی ہم سوچیں کہ ہمارے اوپر جو یہ مصیبت آئی تھی وہ ہمارے کس گناہ کی وجہ سے آئی تھی۔ یہ ایک بات یہاں پر میں پھر آپ کے سامنے اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی طور پر اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں بہرحال، مختلف تکلیفیں آتی ہیں، مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آتا ہے اس وقت کہ مجھ سے اس وقت کون سی ایسی غلطی ہو رہی تھی، کون سے گناہ ہو رہے تھے کہ مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے میرے بھائی، یہ اس کی طرف سے الارم ہے
کہ ہم شاید جو ہے اپنے آپ کو سنبھال لیں اس کے بعد، اور اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہو رہی تھیں، ہم ان سے دور ہو جائیں، ان سے بچنے کی کوشش صرف کریں نا میرے بھائیو، ایک عزم بھی کر لیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستے کو آسان کر دیتا ہے ہمارے لیے، اور یہ توبہ کے راستے بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ تزکیے کا وہ پہلو ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس آیت کی تفسیر مکمل کر دیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے نا، چاہے وہ ہر ایک انسان کے لحاظ سے اس کی موت ہو، یا پوری دنیا کے لحاظ سے قیامت کی گھڑی ہو، جب یہ مقررہ وقت آ جائے گا اس کا، تو لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ ساعتن سے مراد یہاں پر یہ 1 آور جو ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے یہ عربی میں۔ ساعتن جو ہے معمولی وقت کو بھی، تھوڑے وقت کو بھی عربی میں ساعہ کہتے ہیں، تو یہ مطلق وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وقت آ جائے گا، چاہے وہ موت کی شکل میں ہو یا قیامت کی گھڑی کی شکل میں، تو پھر سیکنڈ کے لیے بھی نہ آگے کوئی ہوگا نہ پیچھے کوئی ہوگا، جس کا جو ٹائم مقرر ہے اس میں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، پھر وہاں ڈیلے کا معاملہ نہیں رہ جاتا کہ ابھی ڈیلے کیا جائے، نہیں، وہ جو ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس نے، اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ہے، اور آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر۔ اسی لیے اس وقت سے پہلے ہی ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں جو وقت مقرر کیا ہے اللہ نے، وہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے ہر ایک کو یہ سمجھ کر کے رہنا ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہی گھڑی میرے لیے آخری گھڑی نہ ہو، یہی وقت میرے لیے آخری وقت نہ ہو۔ ہر ایک کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اسی لحاظ سے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ جب گناہ ہو جاتے ہیں، جب غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب ظلم ہو جاتا ہے، جب کسی طرح کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اپنے طرف کی طرف لوٹنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو موقع دیا ہے میرے رب نے اپنی طرف لوٹ آنے کا، یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کب تک ہے میرے لیے یہ موقع، کب میرے سامنے موت کی گھڑی آ جائے اور توبے کا یہ دروازہ میرے لیے لاک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، اس کو پتا نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اس آیت کا مطلب، اور اس میں جو تزکیے کے پہلو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور اسی پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔